बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। पाकिस्तान की बात करेंगे। कल भी मैंने जब प्रोग्राम किया तो हमने पाकिस्तान जिंदाबाद से शुरू किया, और पाकिस्तान तो हमेशा जिंदाबाद और पाइंदाबाद रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का बुरा चाहने वाले कई आए और कई चले गए। अब जो MQM का सिलसिला है, मीडिया पे बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा इनका दूसरे एंगल से देखना चाहता हूं इनको, कि आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में जितनी मुश्किलात हैं, खा वो एजुकेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या ABC जितने यहां डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हो, तो लोग वेलफेयर के तौर पे सोसाइटीज बनाते हैं, लोगों की मुश्किलात के हल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के NGOs बनाते हैं, ताकि लोगों की मुश्किलात का हल ढूंढा जाए, ना कि लोगों की मुश्किलात को बढ़ावा दिया जाए या उन्हें बढ़ाया जाए। हुआ ये कि जब महाजर कौमी मूवमेंट का वजूद हुआ तो अल्ताफ हुसैन साहब ने महाजर कौम को एक प्लेटफॉर्म के इकट्ठा किया, ये कह के कि महाजरों के हकूक पे डाका डाला जा रहा है पाकिस्तान में। अब ये थी स्टोरी इस बैकग्राउंड में। अब हुआ क्या कि उस वक्त तो महाजर ना इतने बदनाम थे, ना महाजरों के बारे में कोई बुरा सोचता था, बल्कि इनको इतनी इज्जत की निगाह से देखा जाता था कि इनको कहा जाता था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान इन्होंने बनाया, पहली ब्यूरोक्रेसी इन्हीं में से थी, उन्होंने ही सारे कवानीन मुरत्तब किए, उन्होंने ही पाकिस्तान के आइन में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खिदमात सरअंजाम दी। ये था वकार इनका। जब महाजर कौमी मूवमेंट बनी तो फिर उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने वहां पे भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, बोरीबंद लाशें और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा ये तोहफा दिया। अब महाजर कौम इसमें शामिल नहीं है, एक शख्स शामिल है जो कि रॉ का एजेंट है और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचता है। अब जब से ये महाजर कौमी मूवमेंट बनी, बजाय महाजरों की मुश्किलात कम होने के बढ़ती चले गई। इसमें मैं भी गवाह हूं, नाजरीन आप भी गवाह हैं, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब बनी तो ये मूवमेंट हर दौर में हुकूमत में रही, इस पे कोई मुश्किल नहीं आई। उनके वज़रा थे, सूबाई हुकूमत में ये थे, वफाकी हुकूमत में ये थे। अगर इनको इतने मसाइल थे कोटा सिस्टम के हवाले से या और किसी सिस्टम के हवाले से, तो इन्होंने अमेंडमेंट्स क्यों नहीं की? इन्होंने अपने लोगों के हकूक के लिए बात क्यों नहीं की? अच्छी अच्छी वजारतें क्यों लेते रहे? अच्छी अच्छी वजारतें लेके उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान को, मैं समझता हूं, अगर ये कहते हैं कि सियासतदानों ने लूटा है, तो अगर बराबर के शरीक नहीं है तो ये 70% के शरीक जरूर हैं। और इन्होंने इस तरह की हरकत में बरकत जब डाली तो अब अल्ताफ हुसैन साहब के मुंह को मैं वो खून का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो लग गया। और अब ये छोटे मोटे काम से इनका जो पेट वो नहीं भरता था। करप्शन भी हो रही थी, बाबर गौरी साहब अपनी वजारत में से कमा के भेज रहे थे, कराची से भत्ता भी जा रहा था, बोरीबंद लाशें भी जा रही थी, बल्दिया जो टाउन में इंडस्ट्री के साथ हुआ, फैक्ट्री के साथ हुआ, वो भी इन्होंने करवाया। ये GIT का ये एक मजमूई तौर पे, इज्तिमाई तौर पे ये फैसला सामने आया इंक्वायरी में। ये आज का मौजू है कि अल्ताफ हुसैन साहब महाजर कौमी मूवमेंट बनाने के बाद महाजरों का वकार बुलंद किया इन्होंने, या महाजर कौम को बदनाम करने की साजिश की। अब जो है इनका फ्यूचर क्या है, आज हम बात करेंगे। और आज के दिन तक वहां से पहले तो आवाज जो है वो नशर करना बंद हुई, फिर तस्वीर नशर करना इनकी बंद हुई, अब दफातर भी वहां बंद होना शुरू हो गए हैं कराची में। क्या होने जा रहा है, मेरे साथ इन मौजूआत पे शरीके गुफ्तगू होंगे, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मोहतरम अब्दुल बासित खान साहब, तजियाकार हैं। वेलकम जी, प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बड़ा ममनून हूं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं वजीहा कमर साहिबा, PTI से ताल्लुक है इनका, सीनियर रहनुमा है। वेलकम जी, प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर बहुत शुक्रगुजार हूं। अब्दुल बासित खान साहब से शुरू करते हैं प्रोग्राम। बासित खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जितना मुझे पता है आपने भी कराची में बहुत सा वक्त गुजारा है, कराची के जो मामलात हैं उनको खराब करने में आप किसका हाथ देखते हैं? देखिए शमसी साहब, जो अल्ताफ साहब ने जो काम किया है, ये उन्होंने अपनी पार्टी में खुद ये खुदकश धमाका किया है। अच्छा। और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है जी। अगर आप देखिए MQM को कि एक सियासी जमात है, और अगर इसकी आप अददी अक्सरियत पर जाएं तो इस वक्त इनके पास तकरीबन मेरा ख्याल है 25 के करीब तो कौमी असम्बली की सीटें हैं, 52 के करीब इनके पास जो हैं वो सीटें हैं सूबाई असम्बली की, और ये सेनेट में चौथे नंबर पे है जी। अब जो इन्होंने अभी रिसेंटली
प्रेस क्लब के सामने जो धरना दिया हुआ था, काफी पार्टियों की इनके साथ हमदर्दियां थी, ठीक, लेकिन जो हज़ा सराई इन्होंने की है अल्ताफ साहब ने, जो इन्होंने पाकिस्तान के बारे में अल्फाज कहे हैं, वो एक ऐसे अल्फाज थे जिसने इनकी पार्टी को चारों तरफ से आग की तरह घेर लिया है। ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है, पाकिस्तान जो है दर्द सर है दुनिया के लिए, पाकिस्तान जो है टेररिज्म को फरोग देता है। मैं समझता हूं कि नाकाबिले माफी जुर्म है। और हैरानी इस बात की होती है कि पाकिस्तान के बदतरीन मुखालिफ भी अगर आप ले लें ना, आप सोचें, गफार खान का नाम आप याद कर लें, जीएम सैयद का नाम भी याद कर लें, इवन आप टू दी वर्स्ट ऑफ मोदी का नाम भी ले लें, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की जो इन्होंने इस्तेमाल की। बिल्कुल ठीक है। तो इनका ये ऐसा कहना, और ये सोचते हुए भी आप देखें कि इनकी पार्टी एक सियासी तौर पर एक मजबूत पार्टी है, इन्होंने ये जो एक बम चलाया है और ये जो बात कही है, इसके और भी कई मुकासद हो सकते हैं। बाज़ पार्टियां ये भी कह रही हैं जी कि वो जो दूसरा हमारा करप्शन का जो आजकल स्कैंडल चल रहा है, पनामा वगैरह, और ये शायद उसके चक्कर में भी कोई मामला है और उसको एक्लिप्स करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड देखें, इनकी हिस्ट्री देखें, इन्होंने हमेशा से पाकिस्तान की जो फौज है उसके खिलाफ भी कहा, हमेशा से कहा, और उसके बाद माफी मांग लेते हैं आके। बिल्कुल इनकी आदत देखिए आप, जब पीपल पार्टी में थे, मैं कितनी मरतबा 10 मरतबा पार्टी में गए, 10 मरतबा बाहर निकले आके। मैं समझता हूं कि इनके लिए एक वक्त आन पहुंचा है, ये अपने आप की शनाख्त करें, अपने आप को पहचाने, और जो इनकी क्यादत है, जो लॉयल क्यादत है, उनके लिए बड़ा सोचने का मुकाम है कि अपने आप को इनसे बिल्कुल अलहदा कर लें। बिल्कुल ठीक है। इसी में इनकी बचत है। अगर ये अलहदा नहीं करेंगे, मैं समझता हूं इनकी तो पार्टी को नाकाबिले। अच्छा, ये मुझे बताइएगा वजिया कमर साहिबा कि आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, और तहरीक इंसाफ ने बहुत हाथ पांव कराची में मारे, वो रिजल्ट्स आप नहीं ले सके, वहां पे वोटर आप का अब वहां पे कितना इंटैक्ट है ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इलेक्शन आएंगे तो हम देखेंगे, लेकिन वहां पे वो किरदार नहीं अदा कर सकी तहरीक इंसाफ। मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे सवाल करूंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है, जो आप समझती हैं कि अल्ताफ हुसैन ने जो जुबान इस्तेमाल की है पाकिस्तान के बारे में, और उसने पाकिस्तान के लोगों के बारे में, मैं समझता हूं उसने महाजरों के वकार को बहुत बड़ा कदगन लगाई है, ठेस पहुंचाई है। इसको आप किस निगाह से देखती हैं, एज ए इंडिविजुअल या पार्टी के मेंबर होने के तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस वक्त से ये स्पीच सुनी है अल्ताफ हुसैन साहब, जिनको वो कायदे तहरीक भी कहते हैं, अब तो कायद भी उनको कहना जो है वो कायद के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, उस वक्त से खून खौल रहा है। ठीक है। ये ऐसे जैसे पाकिस्तान की नजरियाती सरहद के ऊपर हमला किया गया है, इस तरह की बात करके पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने की जुर्रत उसने की, और उसके बाद से हम बेगैरत हैं जो ये सुन के अभी तक खामोश बैठे हैं, या उनके खिलाफ कोई उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक उस तरह से कार्रवाई क्यों नहीं हुई उनके खिलाफ? अच्छा, अगर किसी ने किया है उनके ऑफिसेस जो हैं स्लीपर सेल्स वगैरह, उनकी निशानदेही पे जो मेरे नॉलेज में बात आई है, ये जो नए लोग आए हैं जिन्होंने अब कमांड संभाली है पार्टी की, उन्हीं की निशानदेही के ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं। वहां पे तस्वीरें जो हटाई जा रही हैं, और मुक्का चौक का नाम जो है लियाकत अली चौक रख दिया गया, लियाकत अली शहीद अपना, और इसके अलावा और भी बहुत से मामला को लिस्टें भी प्रोवाइड की गई हैं उनको। और आप देखें, आमर लियाकत हुसैन जैसी शख्सियत जो है, जो डिफेंड करती रही 3 माह, वो भी इस बात पे आ गए हैं कि जी मुझे भी धमकियां आ रही हैं। हाँ जी, उनकी भी बोरी का साइज तैयार हो गया है, बिल्कुल ये धमकियां उनको भी आ रही हैं। आप ये देखें कि जो ही ये हुई है तकरीर, उसके बाद आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, ट्रीजन का मुकदमा चलना चाहिए था, बरतानवी गवर्नमेंट के पास हमारा वफ्द जाना चाहिए था, और उसको वहां से अगर वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो बरतानवी गवर्नमेंट जो है ना, उसको उसके थ्रू जो है ये चलना चाहिए था कि इंसाइट किया गया यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ा ल्यूकवार्म रिस्पांस था। डगलस बर्ड जो थे वो बरतानी वजीर खारजा बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त भी उनसे भी एहतजाज किया था इनके बारे में, इमरान खान ने एहतजाज किया था इनके बारे में। अभी भी सिर्फ साहिबजादा जहांगीर साहब है पीटीआई के, जिन्होंने बकायदा उन्होंने बड़ा देर से रिस्पांस इनका आया हमारी फेडरल गवर्नमेंट का, हालांकि ये फौरन आना चाहिए था, हमारे आर्मी चीफ ने फौरन रिस्पॉन्ड किया। अब ये बात ऐसी नहीं थी कि इसके ऊपर एक मजम्मती बयान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक रात को आखिर में एक आ जाता, वो बात नहीं थी। फौरी तौर पे इसके अमली तौर पे क्या किया है ये हमें देखने की जरूरत है। ठीक है। और इसमें बासित खान साहब मुझे ये बताइए कि अमली तौर पे कौन से ऐसे इकदाम उठाए जाएं
کہ ایک تو یہ قوم جو ہے مہاجر قوم کا وقار بھی بحال ہو دوبارہ، کیونکہ یہ پاکستان بنانے والے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. ایک ایسا لیڈر جو اپنی قوم کو ایک غلط راہ کی طرف دھکیل رہا ہے اور ان کو بار بار یہ کہہ کر کہ تمہارا حق یہاں سے کھایا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے، یہ نہیں ان کو بتا رہا کہ جب تم لٹے پٹے یہاں پہ آئے تمہیں اس دھرتی نے ویلکم کیا، تمہیں کراچی کے لوگوں نے جگہ دی، تمہیں سندھ دھرتی نے پناہ دی. یہ نہیں بتا رہا مہاجروں کو پناہ دی گئی اور ان کو باعزت اور باوقار زندگی دی گئی. اگر یہ حقوق کی بات کریں تو یہاں ساؤتھ کا علاقہ جو ہے رحیم یار خان سے لے کے دوسرا جو علاقہ ہے وہاں کتنے کا حقوق لوگوں کو مل گئے ہیں باسط خان صاحب؟ اگر اس طرح ہم شروع ہو جائیں تو پاکستان کے تو ہم خلاف بات کریں گے. پھر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی بننے کی بنیادوں میں مہاجروں کا بہت خون بہا ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن جو اس وقت یہ سیاست چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ان کے متحدہ کے جو فاروق ستار صاحب کو جو اس وقت پارٹی کی قیادت سونپی گئی ہے، اس وقت ان کو مکمل طور پر واشگاف الفاظ میں الطاف صاحب سے اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ انہوں نے کل ہی کہا کہ جناب ہم ان سے مشورہ ضرور کریں گے لیکن فیصلہ ہمارا ہوگا. بھائی مشورہ کیوں کریں گے؟ جو آدمی پاکستان کی بدترین دشمنی کر رہا ہے اس وقت، پاکستان کا نام دنیا میں بدنام کر رہا ہے، ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ اتنا برا نہیں کہتے، جو اپنے ملک کا جو باہر بیٹھا 24 سال سے سیاست کر رہا ہے، آپ دیکھیں 92 میں گیا 24 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت ضرورت ہے کہ ان کو اپنا قبلہ درست کر لیں. اپنی جو لوگ جیسے ارم صاحبہ نے کی، لیاقت عامر علی نے علیحدگی اختیار کر لی، ہر آدمی جو پاکستان سے لائل ہے، پاکستان کی مٹی سے محبت کرتا ہے، اس کو ان سے اپنے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹا سا بریک ہے ناظرین، بالکل اسی سے ہم آغاز کریں گے کہ دیکھیں پولیٹیکل دوسری پارٹیز کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی نظریات کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان ملک کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کا ایکٹ کرنا ناقابل برداشت ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایکٹ ناقابل برداشت ہے، خواہ وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو یا زبان سے انگارے اگلنے کی صورت میں ہو، جو الطاف حسین نے کیا ہے. اور میں تو بلکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے کچھ دوست الطاف کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے. ہمیں تو ویسے والدین نے یہ سکھایا ہے کہ کسی کا نام لو تو بڑے احترام سے لو، لیکن اگر کوئی اس طرح کی حرکات پہ اترے گا، ہمارے پیارے وطن پاکستان کے اگینسٹ گفتگو فرمائے گا، تو وہ گفتگو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. اسی وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب سہیل لاشاری صاحب نے، تجزیہ کار ہیں اور سیاست دان بھی ہیں. ویلکم جی، پروگرام میں تشریف لائے، بہت ممنون ہوں. سہیل لاشاری صاحب، آپ کے آنے سے پہلے باسط خان صاحب نے اور وجیہہ قمر صاحبہ نے اس پہ بڑی زبردست کنڈیم کیا الطاف حسین کے بیانات کو، اور ساتھ ساتھ اس کی بار بار مافیا پارٹی میں آنا جانا اس کو ڈرامہ قرار دیا. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ان دونوں نے صحیح بات کی ہے، مگر بات کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم خود سانپوں کو پالتے ہیں، ان کو دودھ بھی پلاتے ہیں، ان کو ہم گود میں لے کے پھرتے بھی ہیں، اور پھر جب وہ آپ کو خود کو کاٹنے لگ جائے تو پھر آپ بڑی دیر کے بعد جا کے اس کے لیے کچھ سدباب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی شاید ایک حد تک ہاف ہارٹڈ ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح سے ایک طریقے سے اس کو ہوتا ہے اس کو نہیں کیا جاتا. اس کی مثال فاٹا بھی ہے کہ آپ کے دور میں ایک آپ نے علاقہ غیر بڑی عرصے تک بنائے رکھا، جہاں پہ جو چیز اغوا ہوتی تھی، چاہے کار ہو چاہے بندہ ہو، وہ علاقہ غیر میں چلا جایا کرتا تھا، اور پھر خود پولیس والے ہی پیسے دے کے چھڑا کے لے آیا. یعنی طے شدہ معاملات تھے. تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ ایسے بندوں کو جو پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، اور جو انہوں نے بہت 20 سال پہلے بھی یہ کہا اور اس کے عوض وہ جیل بھی گئے، تو آپ اگر ان لوگوں کو آپ پنپنے دیں گے، آگے آنے دیں گے، ایک پارٹی بنانے دیں گے، ایک طاقت بننے دیں گے، اور پھر جب وہ ایک طاقت بن جائے تو آپ اس کو سرکوبی کرنا چاہیں تو بھی آپ نے کچھ سال پہلے بھی آپ نے کر کے دیکھا، وہ بھی فضل آؤٹ ہو گئی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر کہ ان کے پوسٹرز، ان کی تصویریں
کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، وہ پھاڑی گئی، وہ خود ہی اتارے انہوں نے، خود ہی اتارے. اور وہ ایک ارمم لوا پھر جو انہوں نے نجائز قبضے کرا کے اپنے دفتر بنائے ہوئے تھے وہ بھی گرا دیے، وہ مسمار کیے. یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ مثبت قدم آگے لیا گیا جو کہ پہلے. اچھا لاشاری صاحب، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو انہی کے ساتھی تھے فاروق ستار جیسے لوگ، جن کو وہ کان پکڑوا دیتے تھے، جن کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیتے تھے سزا کے طور پہ، وہ شخص بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی کا دماغ چل گیا ہے اور اب ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا، اور ایسے پاگل شخص کو جس کا دماغ چل گیا پھر قائد بھی کہتے ہیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ مجھے پھر لگ رہا ہے کہ یہ ملی بھگت ہے، اور فاروق ستار صاحب بھی اتنے سنسیئر نہیں ہیں. اور یہ پھر دیکھیں نا، انہوں نے بنیادی طور پہ ان کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اپنے سو کالڈ جو بانی قائد ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا. ٹھیک ہے. سو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جیسے ایک دور میں امین فہیم صاحب آگے آئے تھے اور بے نظیر بھٹو پیچھے چلی گئی تھیں، اور پھر مگر فیصلے بے نظیر ہی کر رہی تھی، پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بن گئی تھی. تو اسی طرح کی شاید ایک سینیریو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پارٹی بچ جائے. میرے خیال میں تو پارٹی کو ہی بین ہونا چاہیے، اور پھر ان لوگوں کو دوبارہ آنے کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے ایز اے پرسن بھی، کہ جو ان کے نمائندے ہیں. دیکھیں یہ بات صرف الطاف حسین کی نہیں ہے. جب انہوں نے تقریر کی، وہ لوگ جنہوں نے اٹھ کے حملہ کیا ان پہ بھی کڑی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ان کی بات کیسے مان لی. اگر وہ یہ کہیں کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. اچھا ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سننے والے تھے اس میں فاروق ستار بھی تھے، فاروق ستار پیچھے اس میں عامر لیاقت حسین بھی تھے. اب خوف کی وجہ سے ویسے تو واقعہ کربلا کرنے والے بھی جو ہیں وہ منکر ہو گئے تھے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ نواسہ رسول ہے. اب یہ پاکستان کے ساتھ ایسا کر کے کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بھائی کیا بک دے گا. اب اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں، لاشاری صاحب سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جی ان سب کو بین ہونا چاہیے، اور اگر پارٹی کا نام بدل کے وہ لوگ آئے ان کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جی وجیہ آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل جی، میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے کہ ایم کیو ایم کے تو کانسٹیٹیوشن کو آپ پڑھ لیں. آپ جب تک اس میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں، آپ جب تک یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے آپ آخر میں دیکھیں کہ وہ قائد جو ہے اس کو تو اوور رائڈنگ پاورز دی ہوئی ہیں الطاف حسین کو، سپریم لیڈر ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فاروق ستار اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیوار کے ساتھ لگا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور جو پچھلے 30 سال سے جن کے اندر جرت نہیں ہے کہ یہ قائد صاحب کتنی دفعہ یہ پاکستان کے متعلق ایسی لینگویج یوز کر سکے اور بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کچھ ایکشن لے سکیں یا ان سے اپنے آپ کو ڈسلینیٹ کر سکیں. اگر یہ نہیں وہ کر سکے تو ان کو بھی نکال دینا چاہیے. کمپلیٹ بین ہم تو یہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس اگر مہاجرین کو پلیٹ فارم چاہیے تو اس کے لیے وہاں پہ آلریڈی پاک سرزمین پارٹی بھی ہے. اور آپ ان دو چیزوں کو دیکھیں، کنفیوز نہیں کریں. یہ بڑی اہم بات، وہی لوگ جو ادھر گئے ہیں جی بالکل ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں، آپ کریں اس کی. لیکن ہے کہ مہاجرین کو آپ اس کو بھی کنفیوز نہ کریں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہاجرین کے ساتھ ظلم ہوا، بڑا یہ ہوا وہ ہوا. ٹھیک ہے، پاکستان بنا، مہاجرین کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں. پنجاب میں جو مہاجرین ہیں انہوں نے کبھی یہ نعرہ کیوں نہیں دیا؟ پنجاب میں جو ہجرت کر کے جو جموں سے آئے، جو یہاں، انہوں نے کبھی یہ کارڈ کیوں نہیں کھیلا؟ یہ صرف کراچی میں ہی کہ انہوں نے اکٹھا کر کے، اور یہ الطاف صاحب نے ان کو صرف یوز کیا ہے پاکستان کی سرزمین کے خلاف. را ان کو فنڈ کر رہی ہے اور اب اس کو وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں. ہاں یہ ثابت ہو چکا ہے. اس کے بعد مزید اور کیا چاہیے، کیا ثبوت چاہیے؟ اور آپ کو یہ ہے کہ 60 سال کے بعد بھی اگر یہ مہاجر ہیں تو مجھے نہیں پتا پھر کتنے سالوں میں یہ پاکستانی ہوں گے، اور یہ مہاجری کارڈ کب ختم ہوگا، کیونکہ یہ 60 سال ہو گئے. اب دیکھیے ایک جنریشن کو لکھنے والے 30 سال کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ایک جنریشن، دیٹ مینز 30 ایئرز. نیکسٹ جنریشن تو یہ 2 جنریشن ہو گئی، 2 جنریشن. تب بھی یہ مہاجر، ابھی بھی مہاجر ہے. مہاجر والی کوئی بات نہیں. مین اسٹریم پالیٹکس میں آئے، کوئی سیکٹیرین یا مہاجرزم یا پنجابیزم پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. پاکستانی اپنا الیکشن لڑنے، ایک پارٹی بنائے، اور اس کارڈ کے اوپر آپ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے. باسط بھائی مجھے یہ بتائیے گا، باسط خان صاحب، کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی 30 سال بعد دوسری جنریشن شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری جنریشن ہے ان کی یہاں پہ پاکستان کے ساتھ، تو یہ تو پاکستان کے خلاف جنہوں پنجابی کہتے ہیں گڑتی دے رہے نے بچیاں نو دشمنی دی، ایک ہی چکر ہے گا.
اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک دو چیزوں سے اتفاق نہیں کروں گا. انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات کہی کہ ان کو دودھ پلایا گیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی تاریخ جو ہے ساری دنیا جانتی ہے اور پاکستان میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم بنی یہ ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنی, 1984 میں وجود میں آئی. اور اس کے بعد آپ وہ بھی مت بھولیے وہ واقعہ جو کراچی کا بڑا سانحہ ہوا جب چیف جسٹس کراچی میں آئے تھے تو انہوں نے کس طرح چن کے کس طرح لوگوں کو مارا تھا, اور وہاں پر انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو زندہ جلایا, وکیلوں کو زندہ جلایا. یہ ایسا واقعہ تھا. اور اس کے بعد وہ ایک ڈکٹیٹر نے کھڑے ہو کر مضبوط ہاتھوں سے کہا کہ بالکل جسٹیفائڈ تھا ان کا ایکشن. تو وی ہیو ٹو سی آور پالیسیز کہ ہماری انکنسسٹنٹ پالیسیز کیوں تھی. یہ وہ پارٹی تھی جو 1992 میں اس کے خلاف آپریشن ہوا تھا. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو مسلسل یہ اقتدار میں رہی آگے. تو یہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ وہی ضیاء کا اور مشرف کا دور ہے. ان کو علم نہیں تھا کہ جنرل راحیل شریف ہیں جنہوں نے ان کے خلاف یہ ایکشن لیا اور بر وقت ایکشن لیا. اور ایسا بھی تو نصیر اللہ بابر بھی تو ایک فوجی تھا نا جس نے ایکشن لیا, لیکن بعد میں آنے والوں نے کیا مراد دے دی ان کو. لیکن میں اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں جس طرح الطاف صاحب کو ہم نے ٹوٹلی طور پہ بائیکاٹ کر رکھا ہے, ان کو نہ ٹی وی پر آنے دیا جاتا ہے, نہ ان کو ویڈیو خطاب کی اجازت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پارٹی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اچھی خاصی سیٹیں ہیں ان کی, ان کا ایک کردار ہے ہمارے سیاسی اس کے عمل کیا تھا. ان کو ہم وہ کنڈیشن نہ کریں کہ اب ان کو کہیں کہ جناب آپ کو فلانا کسی پارٹی میں چلا جائے, فلانا اس پارٹی میں چلا جائے. ان کو لیٹ دیم ڈو دی پالیٹکس. جو سیاست انہوں نے کرنی ہے پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کی سیاست کریں. ان کے آئندہ والے اقدامات جو ہیں جس میں یہ ہر بندہ یہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ جناب ہم الطاف بھائی سے علیحدہ ہیں, خدا کے لیے ان پر نظر رکھی جائے. یہاں کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. آج یہ فاروق ستار ہے, کل فاروق ستار پر حملہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, لیکن ایک بات ہے نا جی, آپ جو مجھے وجیہ کی بات اس لیے درست لگ رہی ہے کہ ہمارے استاد ہی ہیں عارف نظامی صاحب نے رات بابر غوری کی ایک اپنا ٹیلی فون کال جو الطاف کے ساتھ تھی, الطاف حسین کے ساتھ سنا دی. اب چونکہ تقریر کے فوراً بعد, ناظرین, الطاف حسین کی تقریر کے فوراً بعد بابر غوری وہ واحد شخصیت تھا کہ جس نے ٹویٹ کیا وہاں پہ پاکستان زندہ باد. اب اس کی پاداش میں اس کو گالیاں بکی گئیں. وہ ٹیلی فون کال انہوں نے چلا دی ہے, وہ ریکارڈڈ ہے. اس میں وہ بھائی بھائی کہہ کے معافی مانگ رہا ہے اور اس کے منہ سے دوبارہ وہی گالی نکلوائی گی پاکستان کو. اور اس کو کہا گیا کہ آپ امریکہ پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے جائیں, وہاں پہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگائیں, پھر میں پارٹی میں تمہیں دوبارہ لوں گا. ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے خلاف نعرے لگانے؟ شمسی صاحب دیکھیں کہ جب بنگلہ دیش میں جب وہ جو یحییٰ صاحب نے جو اس وقت اجلاس ملتوی کیا تھا, اس وقت شیخ مجیب تھا وہاں, اس نے بھی بنگلہ دیش پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا اس وقت, نہیں لگایا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ہمارا جب بے نظیر صاحبہ کی جب شہادت ہوئی ہے, پاکستان کھپے کی بات کی تھی انہوں نے, یعنی کتنا برا وقت ہے ان کے اوپر. برا وقت آیا. بہت اہم بات ہے, بریک کا وقت ہے ناظرین, بریک کے بعد آؤں گا تو گفتگو کریں گے کہ پولیٹیکل پارٹی کا قطعاً یہ کام نہیں ہوتا, کیونکہ اسٹیٹ کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور انہوں نے اسٹیٹ کو ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے. سیاستدانوں نے ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. اگر جس تھالی میں آپ کھا رہے ہیں اسی میں چھید کریں گے تو پھر آپ کا کیا حشر ہونا چاہیے, یہ پوچھیں گے بریک کے بعد اپنے مہمانان گرامی سے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں بالکل مسلط پسندی کو بھول جانا ہے. پنجابی کہندے سن, ساڑھے دادا جان کہندے سن کہ جب کتے کی موت آتی ہے تو وہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے. تو اسی طرح کا جو ایکٹ کیا ہے محترم الطاف صاحب نے, تو یہ ناقابل برداشت ہے. یقیناً آرٹیکل 6 لگنا ہوگا. بغاوت کا مقدمہ تو درج ہو چکا وہاں پہ کراچی میں, اس کی FIR کی کاپی بھی میرے پاس آ گئی. لیکن وفاقی حکومت نے 15 دن کے اندر اندر ایکٹ کرنا ہے. وہ ایک ریفرنس بنا کے پارٹی کے اوپر انہوں نے بھیجنا ہے سپریم کورٹ کو. پھر سپریم کورٹ نے 15 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے. یہ قانون ہے, یہ آئین ہے. اب وفاقی حکومت اس پہ کتنا عمل کرتی ہے یہ یا نہیں کرتی, لاشاری صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, وفاقی حکومت میرے خیال میں ایکشن میں آ چکی ہے جی. اگر ہم یقین کریں اپنے انٹیریئر منسٹر کا, تو وہ بھی UK سے بھی بات کرنے والے ہیں
کہ آپ کا ایک جو سٹیزن ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس میں میں 100% اپنے تئیں، اگر آپ مجھے تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں، کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ جو یو کے والے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف اچھا وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، بالکل یعنی MI6 کی بات کر رہے ہیں، MI6 کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ادروائز ان کا قانون بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ پر کیس انہوں نے لمبا کر دیا، اور عمران فاروق قتل کیس، وہ بھی اسکاٹلینڈ یارڈ کا کیس جو قتل کا تھا، طارق عظیم قتل کیس، وہ بھی سارا انہوں نے، کیونکہ یہ ان ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، ان ملکوں میں بہت جلدی فیصلے ہوتے ہیں اور صحیح فیصلے ہوتے ہیں، سو یہ ان کی بھی ایک ملی بھگت ہے، اور مگر ہمیں ہماری حکومت انشاءاللہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کرے گی اور میرے خیال میں اس کے بھی مثبت نتائج آئیں گے۔ مگر دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کو الیکشن لڑنے دینا چاہیے، آنا چاہیے، 100 بسم اللہ آئیں، مگر وہ پارٹی جس کا ملیٹنٹ ونگ ہو، جس کے فنڈ جو ہیں بھتے سے کٹھے ہوں اور قتل و غارت سے کٹھے ہوں، پرچی سسٹم سے کٹھے ہوں، تو وہ پولیٹیکل کیا سرو کرے گی؟ وہ پولیٹیکل پارٹی تو نہ ہوئی نا جی، وہ تو ایک گنڈا گردی ہوئی، یہ تو نازی مافیا ہوا۔ اگر مافیا آج کل کے الیکشن لڑ جائیں اور پھر ان کو انڈر فیئر ووٹ ملیں، اگر میں سمجھتا ہوں اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور MQM کے اوپر کوئی پستول نہ تانی ہو MQM والوں نے، تو شاید اتنے ووٹ بھی یہ نہ لے سکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مگر ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک مہاجریت سے نکل کے ایز اے پاکستانیت یہ الیکشن لڑیں، اور ٹھیک ہے جو ویلکم کریں گے، سارے کریں گے، پنجاب میں لڑیں، بلوچستان میں لڑیں، سندھ میں لڑیں۔ آپ یہ دیکھیں جس وقت یہ MQM نہیں تھی اس وقت کراچی کتنا خوبصورت تھا، کراچی روشنیوں کا شہر تھا، کراچی کو اگر برباد کیا ہے، یہ خوف کی فضا اگر پھیلی ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس کے بعد ہی ہے، اور اس کے ان کے بعد آنے سے علاقوں کے نام تبدیل ہو گئے، گولی مار، نو گو ایریاز کب سے پہلے کراچی میں کبھی کوئی ایسی جگہ نہیں۔ جی باسط بھائی، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب سے یہ پارٹی بنی ہے، آپ دیکھیں کہ جو کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا وہ اندھیروں کا شہر کر دیا گیا۔ وہاں دہشت گرد دن دراتے پھرتے تھے، دن دہاڑے گاڑیوں میں لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ہر ایک سے یہ رینسم لیا کرتے تھے، قربانی کی کھالیں زبردستی لیا کرتے تھے، اور جتنا پیسہ یہ ہندوستان سے بھی لے رہے ہیں اس کی بھی ساری شواہد موجود ہیں، ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، وزیر داخلہ نے کہا۔ تو یہ اب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے اوپر ثبت ہو چکی ہے مہر کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیے ہم اس پروگرام کے اس حصے کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ تو سب طے ہو گیا، ہر ایک نے مذمت کر دی، ہر پارٹی نے مذمت کر دی، جو کل تک ان کے ساتھ ان کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، ہر پارٹی جو ہے وہ جس طرح نہیں کہتے کہ ایک آدمی کو جب مار پڑ رہی ہو تو ہر آدمی حیران کن بات ہے۔ باسط خان صاحب اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیئے، مجھے تو اب میں ایز این اینکر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، لیکن ایز اے جرنلسٹ مجھے میرا بنتا ہے کہ میں اس پہ ایک بات ضرور کروں کہ مجھے تو ماڈل ٹاؤن کا سامنے ابھی سازش نظر آنا شروع ہو گیا۔ اگر طاہر القادری صاحب ناراض نہ ہو، جب انہوں نے تحریک تیز کی تو اس وقت یہی لوگ ان کے لیے کھانا لے کے آنے والے تھے، ان کے لیے دیگیں پکا کے لاتے تھے، روٹیاں لاتے تھے، پاکستان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے کھانا لے کے آتے تھے، یہ کیوں تھا؟ یہ ذرا بتائیے ناظرین کو۔ تو یہ جو ساری سچویشن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ یہاں ظلم و بربریت کی داستانیں سناتے تھے کہ ہمیں کھانا لے کے نہیں پیاسوں کے لیے جانے دیا جا رہا، اور یہی تھے بابر غوری تھا اور تھے ان کے لوگ جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہی باقی ہے کہ یہ جو اس وقت جو انہوں نے سیاست نے کروٹ لی ہے MQM کی، جو کہتے ہیں جی کہ ہم جناب پاکستان کا دم بھرتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے، اور باقی یہ ہے کہ الطاف بھائی سے ہم جو ہے وہ لا تعلق اختیار کرتے ہیں، ان کو اسٹریٹ فارورڈ، کیونکہ وہاں سے واسع جلیل نے فوراً اگلے دن کہہ دیا کہ جناب ہم ہی فیصلے کریں گے، یہیں سے فیصلے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی جو موجودہ قیادت ہے، اس وقت جو بھی پارٹی جو بھی ان کے ساتھ آزاد پارٹی ہے، جسے سرزمین کیا نام ہے جو ان کا پاک سرزمین پارٹی بنی ہے، ایک جو چیز تاثر یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری جو ارباب اقتدار ہیں ان کو اس معاملے میں قطعاً طور پہ کسی کی سائیڈ نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایک لاجیکل اینڈ طریقے سے جانا چاہیے۔ اگر یہ پاکستان کے خلاف بات کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں شمسی صاحب، ان کو اگلے الیکشن میں اتنی مار پڑے گی کہ یہ یاد کریں گے۔ بالکل ٹھیک، نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں نا، نظر اس طرح سے آ رہا ہے کہ یہ شواہد مل رہے ہیں کہ لوگ پارٹی کیوں نہیں چھوڑ رہے،
لوگ ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہیں, اور دھمکیاں عامر لیاقت حسین نے تو خود اس پہ مہر ثبت کر دی نا کہ میری بوری. جس وقت وسیم اختر صاحب جو ان کے میئر جو منتخب ہوئے ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کھڑے ہیں, اور اتنا اختیار ان کو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکیں. ڈائریکشن آ رہی ہے, ٹیلیفون ہر منٹ کے بعد آ رہی ہے اور اس کے اوپر وہ آگے ڈائریکشن دے رہے ہیں. چاہتے تھے کہ جو کھالوں کا پروگرام آنے والا ہے وہ بھی کم از کم پورے ہاتھ میں لے لیں, دوسرا میئر کا جو الیکشن ہونے والا ہے وہ بھی قابو کر لیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے مسرت انگیزی لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام چلے گا نہیں اس طرح. ہماری نظریں جو ہیں ان کے اوپر گڑی ہوئی ہیں, عوام کی نظریں گڑی ہوئی ہیں, اور ہماری پاک فوج کی نظریں پہ گڑی ہوئی ہیں. اچھا وجیہ قمر صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ لاسٹ مومنٹس ہیں پروگرام کے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے, آپ تجویز کیا دیں گی ہمارے اداروں کو, وفاقی گورنمنٹ کو خصوصاً؟ ہاں, اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس میں اسٹیٹسمین شپ کی کمی ہے. اس وقت ہمیں صرف سیاسی لیڈر نہیں چاہیے جو صرف 2018 کے الیکشنز کی طرف دیکھیں. ہمیں اس وقت پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ایک اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے, جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز میں اس وقت جس کی سخت کمی ہے, اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. سہیل اللہ شاعری صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے اسٹیٹسمین شپ کی کمی جو نظر آ رہی ہے, یہ کیا ہماری دمخم نہیں ہے قیادت میں اتنا, یا کوئی مصلحت پسندی ہے, یا جو لوگ بولنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو لیے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور کچھ ہمارا جو حکومتی لوگ ہیں وہ کارروائی کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آرٹیکل 6 کوئی مذاق نہیں ہے. اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اگر تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیڈ کاپ گڈ کاپ کھیل لے گی تو یہ وہ وقت نہیں, ناممکن ہے, وہ ناممکن ہے, اور یہ وہ وقت نہیں ہے, کیونکہ ادروائز جو قمر صاحبہ نے بات کی ہے کہ اسٹیٹسمین شپ چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف الیکشن نہیں دیکھنا, ہم نے پاکستان کو بہت آگے تک دیکھنا ہے, تاکہ اس کی آئندہ کی جو گروتھ ہے, ترقی ہے, وہ کیسے ہونی ہے. پولیٹیکل ترقی کی بھی میں بات کر رہا ہوں. یہ جمہوریت جو یہ کرتے ہیں, یہ جمہوریت کا صرف نعرہ لگاتے ہیں, اس طرح سے نہیں ہے جو جمہوریت ہوتی ہے, جو وہ کیونکہ وہ اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے جو جمہوریت ہوتی ہے. اگر صرف اپنی سیٹیں بچانی ہیں, اپنی حکومت بچانی ہے, تو شاید پھر جو آپ نے لفظ استعمال کیا مسلط کا, تو پھر وہ سامنے آ جائے گا. مگر یہ حکومت سے آپ نے مہاجر کارڈ کھیلنا ہے, کبھی آپ نے مذہب کا کارڈ کھیلنا ہے, صرف اگلے الیکشن تک کا سوچنا ہے بس, تو وہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جب ملک کی آئندہ سوچنی ہوتی ہے وہ اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب چونکہ ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اب میرے خیال میں پرائم منسٹرشپ ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے. اب ان کو ملک کے متعلق سوچنا پڑے گا, ریاست کے متعلق سوچنا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ ایکٹنگ کریں گے. ہاں, تو وہ پھر لانگ ٹرم سوچیں گے اور ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے, کیونکہ یہ جو پارٹیز ہیں نا جی, یہ جس میں نازیزم کا ایک آپ کو بو اور خوشبو نظر آتی ہو, اس کو تو آپ کو جیسے انگلش میں کہتے ہیں نپ ان دا بڈ والی بات کرنی پڑے گی, کہ ابھی بھی اس کو اگر انہوں نے کنٹرول کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, تاکہ ہم ان سیاستدانوں کو آگے لے کے آئیں, اور وہ آگے آئیں جو اس قوم کی اکنامک ترقی, سیاسی ترقی, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ترقی, اور وطن کے ساتھ محبت. وطن سے محبت تو میرے خیال میں اس سے آگے بات ہی کوئی. یہ بتائیے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر شپ جس نے انجوائے کر لی ہو, اس کے لیے اس عہدے کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے یا پاکستان کی؟ یہ بڑا میں تول کے سوال کر رہا ہوں. یہ دیکھیے, اس حال کو جو ہم پہنچے ہیں, یہ بالکل میں ہمارے جو دوست معزز بیٹھے ہیں انالسٹ, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے مسلطوں کے اوپر, اور جو ہے کہ یہ سیاسی جو معاملات ہیں اس کے اوپر, اور ہمیں صحیح معنوں میں دیکھیں. اس میں جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ایک میڈیا ہے, آپ کو یاد ہوگا نا کہ کیا وقت تھا جب یہ میڈیا سے کوئی ایک بندہ الطاف کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, ایک لفظ نہیں نکالتے تھے. اور اب میڈیا نے باتیں شروع کی تو خاص طور پہ اپنی تقریر میں میڈیا کو ٹارگٹ کیا, اور وہ مجھے یہاں یہ بھی بڑی حیرت ہے کہ ایک آدمی ایسی شرانگیزی کر رہا ہے, ہرزہ سرائی کر رہا ہے, ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہے, اور وہ اس کے بعد وہاں 150-200 بندے بیٹھے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں, اور صوبائی حکومت خاموشی سے دیکھ رہی ہے, اور وہ میڈیا کے جناب اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں, عورتیں بھی وہاں توڑ رہی ہیں سارے فرنیچر کو, شیشوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی بھی نااہلی ہے کہ ایسا کیوں بعد میں جو وہاں جا کر ٹوٹے پھوٹے شیشوں کو دیکھ کر وہاں کہا جاتا ہے جناب یہ نقصان ہو گیا, بڑا افسوس ہوا. حکومتوں کی
کی جو گورننس ہے صوبائی حکومت کا فرض تھا وہ کدھر تھی؟ وہی جی جی لاشاری صاحب بڑے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کشمیر کی حمایت کرتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے نعرے وہ لگا رہے ہیں اور ہم بہت سپورٹ کر رہے ہیں، مگر ایک بندہ ہے کہ شواہد موجود ہیں کہ وہ را کا ایجنٹ ہے، وہ را کے تھرو کام کر رہا ہے، وہ ہمارے ملک کا ہے، اپنے ملک کے بندے کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو کشمیر میں ہم کیا ان کی مدد کریں گے؟ کیا وویلا کریں؟ کیا وویلا کریں؟ اس کو پہلے پکڑیں اور پھر کشمیر، پہلے اپنا گھر سیدھا کریں، پھر جی بہت بہت شکریہ جناب باسط خان صاحب، جناب محترمہ قمر صاحبہ، وجیہ قمر صاحبہ، رسول لاشاری صاحب۔ میں ایک شعر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ جو گھر سے اوڑھ کے نکلے تھے موم کی چادر، پتہ چلا انہیں رستے میں آفتاب ہے کیا۔ آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔